बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में स्मूथ फ्लोटिला जो कि इस वक्त रवां दवा है इज़राइल की तरफ या गज़ा की तरफ, और ये 44 मुल्कों का फ्लोटिला है जिस पे कि मुख्तलिफ़ ममालिक के बहुत सारे लोग जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो सरगर्म कारकुन हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं जो कि इसके ऊपर सवार हैं, और इनकी मंजिल जो है वो गज़ा है, जहाँ पे ये सामान लेके जा रहे हैं मदद के लिए, उनकी इमदाद के लिए, उनकी खुराक के लिए। इस पर जो हमले हैं वो भी जारी हैं इज़राइल की जानिब से, और ड्रोन अटैक्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन खिलबिली भी है वहाँ पे कि किस तरह अगर ये वहाँ पे पहुँच गया और किसी तरह से अगर ये इसने अप्रोच कर लिया वहाँ पे लोगों को, तो जाहिर है कि इज़राइल के लिए बहुत बड़ी हजीमत होगी। ये एक मामला है जो कि एक इंसानी कारवान की सूरत चल रहा है और पूरी दुनिया का ज़मीर जाग रहा है इसके ऊपर। नहीं जाग रहा तो जाहिर है कि मुमलिकतों का नहीं जाग रहा, या इस्लामी मुल्क जो कि सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन कर रहे हैं उनका नहीं जाग रहा। कल भी हमने बात की थी इस मामले के ऊपर कि फ़लस्तीन के तनाज़े के हवाले से कोई हल जो है उसकी तरफ पाकिस्तान समेत जो बाकी अरब ममालिक हैं उनकी जो मुलाकात हुई है उस पर क्या हो सकता है। कोई कहा जा रहा है 21 नुकाती एजेंडा जो है, जो कि विटकॉफ ने, जो कि मुशीर ख़ास हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन्होंने ये कहा है कि हमने कोई 21 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया फ़लस्तीन के हल के लिए मुसलमान मुल्कों को। क्या वो वाकई एक्सेप्टेबल होगा? ये बहुत अहम होगा देखने के लिए। इसी तरह से आज एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप के साथ है, और इसमें कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल भी शरीक होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वफूद की सतह पर मुलाकात है, और इम्कान ये भी है कि वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। उसमें क्या तय पाएगा? फ़िलहाल ये ख़बरें हैं कि सहाफ़ियों को इसमें इजाज़त नहीं है और ये एक क्लोज़ डोर मीटिंग है जो कि होगी। इसमें से क्या निकलेगा? क्या कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है? क्या गज़ा के हवाले से बात होगी? क्या फ़लस्तीन की सिक्योरिटी से मुतालिक बात होगी? क्या फ़लस्तीन के हल के से मुतालिक बात होगी? ये भी हम इसके आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान सऊदी जो मुआहदा है उसके ऊपर कहा जा रहा था, ख़ास करके हिंदुस्तान में ये एंगल दिया जा रहा था कि पाकिस्तान का ये मुआहदा जो है और सऊदी अरब का ये ईरान मुखालिफ है। लेकिन कल जनरल असम्बली के इजलास में जो सदर है ईरानी सदर, उन्होंने तकरीर की, और तकरीर में बरमला इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि एक आलमगीर सतह का प्लेटफॉर्म है उस पे उन्होंने ना सिर्फ इसको सराहा है बल्कि ये भी कहा है कि ये एक आने वाले दिनों के लिए इस पूरे खित्ते के लिए जो इलाकाई दिफाई ताउन है उसके लिए एक नए बाब का आगाज़ होगा। इसकी कितनी अहमियत है इस पर बात होगी। कुछ हमारे अंदरूनी मामला जिस पे कि आप सुन रहे थे अभी, बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में इस वक्त रिफ्ट है, इख्तलाफात हैं। सैलाब ज़दगान की जो मदद है उसके हवाले से बिलावल साहब का ये कहना है और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि बिस्प यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो इमदाद की जाए, जबकि PMLN का कहना है कि इस तरह नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि ये इमदाद जो है वो PMLN डिसाइड करेगी कि पंजाब के अंदर उन्होंने कितनी इमदाद और कहाँ देनी है। बहरहाल क्या ये इख्तलाफ है और महज इख्तलाफ है या इसके ऊपर इख्तलाफात बढ़ भी सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आज वकला कन्वेंशन भी इस्लामाबाद में हुआ है जिसमें कि वकला रहनुमाओं ने शिरकत की है, और ये कहा जा रहा है कि अब कन्वेंशंस होंगे। ये याद रहे कि अब से कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के इंतखाबात भी हैं, और बार के इन इंतखाबात को बहुत अहमियत दी जा रही है। क्या किसी नई तहरीक की तरफ वकला बढ़ रहे हैं? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर का जलसा, उससे कितनी उम्मीदें PTI को रखनी चाहिए, और इमरान खान साहब के ऊपर अलकादिर केस जो कि आज जिसका फैसला कहा जा रहा था कि होगा और उनको ज़मानत मिल सकती थी, मगर अब वो केस भी मुलतवी हो गया है, और कहा जा रहा है कि तोशाखाना 2 जो केस है उसकी समात भी बहुत जल्दी होगी, और हो सकता है कि उसका इंतज़ार हो, ये PTI की जानिब से कहा जा रहा है। सो अब ये सारे मामलात हैं, और इन सारे मामलात के ऊपर हमारे पास मेहमान हैं जनाब बैरिस्टर उमैर खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के वाइस चेयरमैन भी हैं और लॉयर भी हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो पहले मैंने ऐसा आपकी तरफ आऊँगी कि ये जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात थे, आज कहा जा रहा था, कल सलमान सफदर साहब को हम सुन रहे थे कि उनकी ज़मानत के इम्कानात थे,
اور پھر آج وہ ملتوی ہو گئی جو ان کی جو سماعت تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی واقعی ضمانت ہو سکتی ہے اور یہی کیس ہے جس میں کہ ان کی ضمانت رہ گئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو کیس کے میرٹ وائز دیکھا جائے تو کیس ہی نہیں ہے ان اٹ سیلف، مگر اس سے بھی ہٹ کے دیکھیں جس طرح شارٹ سینٹنس کے کیسز ہوتے ہیں عمومی طور پہ پہلے ٹیک اپ کیے جاتے ہیں. جنوری میں ایک اپیل فائل کی ہوئی ہے، کنٹینوسلی اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. آج سپٹمبر میں ٹیک اپ کر رہے ہیں جبکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کا ٹرائل کنکلوژن کی سٹیج میں. تو اس سے بڑا جو ہے نا ایک جو کہیں کہ نظام عدل کے ساتھ مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پورے جو ہے نا لینڈ مائنز پلانٹ کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ نہیں ادھر سے نکل جائیں تو دوسری چیز میں پھنس جائیں. باقی کیس کے میرٹ جس مرضی سے ڈسکس کرا لیں. القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ ایک پبلک ٹرسٹ کے بارے میں کیس بنایا گیا جس کی نہ پراپرٹی عمران خان کے نام، نہ عمران خان اس کا بینیفیشری، جس کے پیسے سپریم کورٹ سے واپس گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جا چکے ہیں. عمران خان کی ذات کا 1 روپے کی انوالومنٹ نہیں، مگر اس میں انوالو کس کو کیا؟ عمران خان اور ان کی بیگم دونوں کو اس میں قید کیا ہوا ہے. لیکن اس میں تو بہت ساری بات ہوتی ہے، جرمانہ ایڈجسٹ کرنا، پھر وہ کابینہ کے اندر جو ان کا فیصلہ تھا، پھر کسی کو فائدہ پہنچانا، اس فائدے کے عوض جو ہے وہ ان کے اوپر الزام ہے برائب کا بھی. تو اتنا سادہ کیس تو نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر اس طرح سے شروع کرتے پھر تو ون ہائیڈ پارک سے کہانی شروع کرنی چاہیے تھی نا. ون ہائیڈ پارک سے کس طرح سے حسین نواز نے جو ہے نا 25 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی 50 میں بیچی، اور جس کو بیچی وہ بندہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کو کیا بینیفٹ دیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جرمانے کی مد میں نہیں تھا، تو کیا آج آپ نے اس سے جرمانہ وصول کر لیا؟ آپ کے جو لائر ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہائیڈ پارک والے معاملے کو بھی بیچ میں لایا جائے، یا وہ کیسے ڈیل ہوئی وہ اس پہ؟ ہم نے تو اپنے کیس کی حد تک رہنا ہے نا. ہمیں تو ابھی سماعت ہی نہیں دی جا رہی، حالانکہ سلمان صفدر کا کہنا کیا کہ 30 منٹ کا کیس ہے. آج بھی اگر سماعت سن لی جاتی، دیکھیں کیس کی مضبوطی کا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہو اور نیب کا وکیل کہے کہ جی میں بیمار ہوں، تو اس سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریت کی دیوار کی طرح. جس طرح پہلے 3 کیس گزرے، سائفر کا بڑا واویلا تھا، پوری دنیا میں کیا گیا جی ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح ریت کی دیوار کی طرح گزرا. توشہ خانہ جی گھڑی گھڑی کا شور مچایا، کیا نکلا؟ وہ بھی گر گیا. آپ کے گواہان جس سٹینڈرڈ کے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور خالی پرپس کیا ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طرح کسی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جائے، وہ ہونا نہیں. کل رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی ہم نے بات کی تھی، اور اگر ہم سنوا سکیں تو وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک انارکی نہیں چھوڑی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کے امکانات نہیں. میں سنوا دوں ان کی بائٹ، ذرا سنوائیے گا رانا صاحب نے کل کیا کہا ہے. وہ اس وقت تک اندر رہیں گے جب تک وہ جس جرم میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ سزا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے یا پورا نہیں ہوتی، اور وہ اس وقت تک اندر رہیں گے جب تک وہ اس ملک میں فتنہ، فساد اور انارکی پھیلانے کے ارادے کو ترک نہیں کرتے. یہ صورتحال ہے اس وقت. مصطفیٰ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے کہ ایک پوزیشن ہے آپ کی بھی، اور آپ دونوں ایک الائنس میں ہیں اس وقت، پاکستان تحریک انصاف بھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو انارکی والی جو بات ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات زیادہ اہم ہے اس وقت؟ جی شکریہ. اسما بہن، اب پچھلے 15 سالوں میں اور 15 سالوں کے جو ایونٹس ہیں ہماری نظروں کے سامنے ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ہم تمام اونچ نیچ سے، وقت کے پہیے سے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب میں تو کم از کم اپنی اس سوچ کے اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہزاروں منٹ اور پتہ نہیں کتنی سیاہیاں اخبارات میں ضائع کی گئیں پاناما کیس کے بارے میں. آج کہاں ہے؟ پھر اسی طرح ہم نے وہ وقت بھی دیکھے کہ جس وقت ایک مخصوص طبقہ ملک مخالف بھی سمجھا جاتا تھا، ریاست مخالف بھی سمجھا جاتا تھا، ان کو اوپر غداریوں کے فتوے بھی لگتے تھے. آپ بھی ان میں شامل تھیں، میں بھی ان میں شامل تھا. ہمیں ایک دفعہ ایک تصویر دکھائی گئی، ان میں آپ کی بھی تصویر تھی اس زمانے میں عمران خان صاحب کے دور. ابھی 3 سال پہلے کی بات ہے، 2022 کی بات ہے. اصول اس ملک میں ایک ہی ہے. اصول اس ملک کا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف، ان کو پس پش ڈال دیا جائے گا، پس پردہ ڈال دیا جائے گا، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو آپ کو گناہ گار بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس ملک میں اصول یہ ہے. جو ہمارے احتسابی ادارے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں،
آپ نیب اٹھا لیں, نیب کی کیا کریڈیبلٹی؟ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں اور ہم واقف ہیں اس چیز سے کہ اٹس اے ٹول جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. احتساب کے ساتھ ہم سنجیدہ ہی نہیں ہے اس ملک میں. ہم نے اگر اکراس دا بورڈ جو اکاؤنٹیبلٹی تھی کہ جس میں کوئی مقدس گائے نہ ہو, ہم نے اس سوچ کو بھی دفن کر دیا. تو اس ملک میں اگر ہم نے, اس ملک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, جو ہمارے ریجنل حالات ہیں, جو ہمارے ڈومیسٹک حالات ہیں, ان ساروں کو اگر آپ ایک بڑی پکچر میں سامنے لے کر آئیں تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ملک کے اندر نہ صرف دہشت گردی کے حوالے سے امن قائم کریں بلکہ سیاسی امن بھی قائم کریں. جو سیاسی مخالفتیں, سیاسی دشمنی میں بدلی, اس میں ہر جماعت کا اپنا اپنا حصہ ہے. اس کی ہمیں نفی کرنی پڑے گی. ہمیں کچھ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے رولز آف دا گیم طے کرنے پڑیں گے. ابھی آپ نے جی رانا صاحب کا جو بیان سنایا, آج رانا صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, ہمارے سینئر ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جی جو جماعت اناقی پیدا کرتی ہے اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو آج سے 3 سال پہلے آپ اناقی پیدا کر رہے تھے. ہمیں آپس میں بیٹھ کر رولز آف دا گیم طے کرنے پڑیں گے. اب پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے معاشی استحکام مگر آپ دیکھیں نا کہ اگر مسلسل اگر کسی شخص کے بارے کو ٹارگٹ کیا جائے اور مسلسل اس کے خلاف مہم جوئی کی جائے تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو پھر ایجنڈا ہی کہلائے گا نا, وہ بھی تو پروپیگنڈا ہی کہلائے گا. مثلا جو جس طرح سے عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور مسلسل ایک ہی شخصیت کے بارے میں آ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہی تو چیزیں سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب نے اسی طرح کی گفتگو نہیں کی تھی؟ میں خود وٹنس ہوں, گجرانوالہ جلسے کا وٹنس ہوں. اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی اور جو پی ڈی ایم کی جو میٹنگز ہوتی تھی اس کے اندر جو میاں صاحب کے خطابات ہوتے تھے, کیا وہ یہی باتیں نہیں تھیں؟ تو آخر کب تک ہم ان باتوں میں الجھے رہیں گے کہ آگے بھی ہم نے بڑھنا ہے یا ہم نے یہیں پر اسی کرائسس میں پھنسا رہنا ہے؟ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے, دیکھیں ہم سیاستدان آج اپوزیشن میں ہے نا تو ہماری گفتگو اور ہوگی. اب یہ بھی ایک بورنگ گفتگو ہوگی, یہ کہ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ حکومت میں آ جائیں گے تو ساری باتوں سے پھر جائیں گے. ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. عوام کو ہمارے اوپر بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے ساری اخلاقیات جو ہے وہ سب اخلاقیات بھی ہمیں یاد آ جاتی ہیں, جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے. مسنز کے کیمپس میں بھی ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں اپنے اندر بھی تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی اور آپس میں بیٹھ کر ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم اس طرح ملک کو جہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا صرف چہرے بدلیں, اور اگر کل کو تحریک انصاف اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آنے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا وہ حشر ہو جو آج ان کا ہو رہا ہے, تو پھر ہم آگے تو نہ بڑھے. صحیح بات ہے. دائروں کا سفر ختم کریں. 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کی ایک جماعت نہیں کر سکتی, سب کو مل کے کرنا پڑے گا. خرم صاحب آپ کی جماعت ظاہر ہے کہ اس وقت اقتدار میں ہے, اور جو مصطفیٰ صاحب نے کہا یا جو عمیر نیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہو رہی ہے, اور خاص کر کے القادر کیس کی ہم بات کر رہے تھے کہ آج بھی عمران خان صاحب کو یہ امید تھی کہ شاید ان کو آج ضمانت مل جائے گی, مگر وہ نہیں ملی کیونکہ نیب کے وکیل جو تھے وہ بیمار پڑ گئے, اور اس کے میرٹس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے ہیں عمیر نیاز صاحب نے. تو یہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی اس کو کہیں گے؟ خاص کر کے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جب تک انارکی پھیلائے گی جماعت تو وہ پھر ان کو کیسے وہ باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں, پہلے تو ہم سب کو یہ سبق مل جانا چاہیے اگر نہیں ملا کہ عدالتوں کے معاملات کو اگر آپ سیاسی ایکشن کے ذریعے حل کریں گے تو نقصان ہوگا. تو لہذا عدالتوں کو کے معاملات عدالتوں میں رہنے چاہیے. ان کے جو میرٹس اور نان میرٹس ہیں وہ ہم 1953 سے مولوی تمیز الدین کیس میں دیکھ رہے ہیں. لہٰذا میں تو اس پر بات نہیں کروں گا. بات تو ہمیں جو کرنی ہے وہ مصطفیٰ صاحب نے بڑی واضح کر دی ہے کہ کسی بھی صورت میں ایک انڈرسٹینڈنگ جس طرح 2006 میں شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف کے درمیان ہوئی تھی کہ ہم جو ہیں وہ رولز آف دا گیم کچھ نہ کچھ سیاسی رکھیں گے, اور اس میں جو پہلی چیز ہے جس کو تحریک انصاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ رواداری ہے اور ایک دوسرے کا احترام ہے, ایک دوسرے کو کی جو پوزیشن ہے اس کو تسلیم کرنا ہے.
جب تک وہ یہ بات نہیں سمجھیں گے اور اسی پر اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ڈیڈ لاک ان کے ذہنوں میں ہے اصل میں، تو جس کو ہمیں توڑنا ہے کہ اب جو حالات ہیں جس طرح ان کے سامنے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کے دور کے معاملے میں اور ایون پی ڈی ایم کے مقابلے میں پاکستان زیادہ مستحکم ہے، معاشی طور پر بھی، بین الاقوامی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی. اور یہ جو صاحب ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ غربت میں پاکستان 1/4 آبادی غربت میں کے لکیر کے نیچے ہے اس وقت. آپ نے دیکھی ہوگی ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ؟ جی میں نے بالکل دیکھی ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ فینومینا ہے جو کووڈ کے بعد ایک لہر آئی جب سپلائی چینز ڈسرپٹ ہوئیں، فوڈ انفلیشن پوری دنیا میں میسو ہوئی ہے، پاکستان میں ہوئی 2022-23 میں. اس سے ہمیں نکلنا ہے. اب نکلنے کا طریقہ میں بہت واضح کہنا چاہتا ہوں، صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی اگر اس غربت کا جو سب سے شاید ہمارے لیے اہم ترین ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اس کا طریقہ تو ایجیٹیشن سے تو نہیں ہوگا. اگر آپ ایجیٹیشن کرتے رہیں گے، 9 مئی اور 26 نومبر کا جو نسخہ تھا وہ غربت دور کرنے کا نسخہ نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے کہ کہتے ہیں کہ سپیس ملنا چاہیے تحریک انصاف کو. 13واں سال ہے ان کے پاس، 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے صوبے میں مکمل سپیس موجود ہے کہ وہ غربت دور کر کے دکھا دیتے ہمیں کہ جی ہمیں آتا ہے کرنا، آپ کو نہیں آتا، یا ہمارے پاس جو طریقہ کار ہیں غریبوں تک پہنچنے کے یا ان کے لیے نیا روزگار پیدا کرنے کے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو ہم تو بہتر گورننس دے سکتے ہیں، لیکن گورننس کے فیلڈ میں تو یہ اترنا ہی نہیں چاہتے نا. یہ تو مستقل ایک ایجیٹیشن اور انتشار اور فساد کا جو ہے وہ بازار گرم رکھنا چاہتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں ان کی سیاسی دانست میں ان کو اقتدار تک لے جائے گا. لیکن کیا اس کا نتیجہ اس کا پھر یہ ہونا چاہیے حل خرم صاحب، پھر یہ تو نہیں کہ پھر ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہ ملے، ان کو گیدرنگ کی اجازت نہ ملے، ان کو کوئی ان کا انٹریکشن نہ ہو، عمران خان صاحب کی کوئی فوٹو نہ آئے، ان کی آواز نہ دیکھیں نا، پھر یہ تو پھر ایک طے کرنا پڑے گا نا کہ ادھر دس وے اور دیٹ وے. آئی مین بیچ میں تو ہم نہیں رہ سکتے نا اس وقت. نہیں دیکھیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ سب حقوق ہیں ہم سب کے جلسہ کرنے کے اور سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کے، لیکن یہی حق ہے ہمارا صرف. کیا ان کا کوئی فرض نہیں ہے خیبر پختونخوا میں کہ گورننس کر کے دکھا دے؟ آپ نے بھی جو ہے وہ سیاسی حقوق کا ہی سوال کیا ہے نا جی، لیکن وہ جو میرے 4.5 کروڑ پاکستانی میرے بھائی اور بہنیں کے پی میں رہتے ہیں، جہاں 12 اضلاع میں ان کی حکومت کی رٹ نہیں ہے، یا ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ دیکھیں بڑے وہاں خراب صورتحال ہے اور غربت کی وجہ سے وہاں جو ہے لوگ ناراض ہیں. تو پھر آج اگر خیبر پختونخوا میں کہیں غربت ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری ان لوگوں پر آئے گی جو 13 سال خرم صاحب بالکل. یہ تو اب جیسے ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، یا جو بھی ہے گورننس کے اوپر ہے، اس کو ہیلدی بھی کہا جا سکتا ہے اور انہیلدی بھی کہا جا سکتا ہے ایک فریجائل کے لیے. تو لیکن یہ کیا واقعی گورننس کے ایشو کے اوپر سب صوبے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلتاً عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پھر 27 ستمبر کو تحریک انصاف پشاور میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے. کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس جلسے کو اہم قرار دیا جا سکتا ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک تحریک کی صورت بن سکتا ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیاز صاحب، اب سوال یہ ہے کہ 27 ستمبر کا جو آپ کا جلسہ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں اب پی ٹی آئی نے لگانا شروع کر دی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت کسی بھی طرح کی مہم، تحریک، ہل جل پیدا کرنے میں عوامی سطح پر وہ اب تک تو ناکام رہی ہے؟ کچھ امید اس کے بعد آپ کو ہوگی؟
نہیں دیکھیں اوور دا پیریڈ پارٹی ایکٹیویٹی کرتی رہی ہے، مگر ساتھ دیکھیں نا جو جبر کا ماحول ہے اس کو بھی تو آپ کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرنا چاہیے نا. اگر دیکھیں 24 نومبر پی ٹی آئی آئی کوئی کم تعداد میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، بعد میں آپ اس کو جو رنگ دے لیں، آپ کہیں کہ جی نہیں ہوا، آپ ہمیں انتشاری 9 مئی کا تانا دیں. ہمارا تو دوسرا اس پہ ورژن ہے نا کہ 26 میں ہم نے لاشیں اٹھائیں، 9 مئی پہ بھی لاشیں ہم نے اٹھائی تھی. آج ہم پولیٹیکلی اگر ایک جلسہ رکھ رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. کیوں ہے؟ آپ نے ہمیں تو تانا دے دیا کہ ہم کے پی کے میں پروگریس نہیں کر رہے. بھئی ہم پروگریس کیسے کریں جب 1/3 آپ کا صوبہ، 1/3 صوبہ آپریشن کی زد تلے ہو، جب وہاں کے لوگوں میں انریسٹ ہو، جب وادی تیرا کے امیجز ساروں نے دیکھیں. نہیں مگر کیا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے نا. آپ نے 22 آپریشن کی ہے، آپ کو بار بار عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں ہمدرد کریٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے. تو پھر کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ آپ لوگوں کی دہشت گردوں کے خلاف پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ روز تیرا پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ افغانستان پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں افغان عوام کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ان دہشت گردوں یا ٹی ٹی پی کے خلاف بات نہیں کرتے. دیکھیں دہشت گرد آپ کو پتہ ہے کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے مارے ہیں. آئی بی اوز کتنے کی ہے؟ آپ 25 لوگ شہادتیں اٹھائیں ایک ہی جگہ سے، سی ایم 1 کروڑ کی کمپنسیشن دینی پڑے، وہ کس وجہ سے؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے نا، ہمیں یہ ایکنالج کرنا پڑے. ہم آج اپنی سیفٹی کی بات کریں کیونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کو تو ایک بڑا صاف ستھرا آپریشن کے بعد کے پی ملا تھا. اس کے پی کے اندر اب جو دہشت گردی ہے یہ تو آپ کے ادوار میں جو ان کو بیانیہ دیا جا رہا ہے انفارچونیٹلی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اس بیانیہ کے ساتھ کھڑے؟ دیکھیں یہ جو ہماری جیو پولیٹکس ہے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں، ہم چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے. دیکھیں ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہیں کر رہے. ہم کس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ کے وزراء بھی آج اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہیں. کیا افغانستان ہمارے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم کیا وہ سینکچریز نہیں دے رہا دہشت گردوں؟ نہیں تو دے رہا، تو آپ ان کے ساتھ ایشو ٹیک اپ کریں نا. کئی دفعہ کیا ہے، ابھی ریسنٹلی نائب وزیر اعظم گئے تھے. ایک دفعہ جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کا کنٹینیوس فالو اپ ہوتا ہے. جیسا آپ چائنا جاتے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، ادھر نہیں جا سکتے، آپ ریلیونٹ لوگوں کو لے کے جائیں. خان صاحب کیوں علی امین کا نام لیا؟ کیا علی امین ریلیونٹ پرسن نہیں ہے؟ کیا کے پی کے لوگ جن کا کلچرل سوشل ان لوگوں پہ انفلوئنس ہے ان کو آپ انوالو نہیں کر سکتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ٹیم بنائی ہے، ان کے ساتھ ان کو جانا ہے. لیکن افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ثبوت تو انٹرنیشنل لیول پہ ابھی ایس سی او کے اندر اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ دراندازی ہے ہندوستان کی، اور فتنۃ الہندوستان جو ہے اس میں ہے ہندوستان کی ہے. ہندوستان سپانسر کر رہا ہے اور سرزمین وہاں سے یوز ہو رہی ہے. بات ہے آپ ہندوستان کو تو ٹاسک پہ لا ہی نہیں رہے. ٹھکانے تو ان کے افغانستان میں ہیں پڑے، مگر کیا آپ اس چیز میں پھر آپ کریں گے کہ افغانستان پہ حملہ کر دیں گے؟ بات ہے آپ ایک رسپانسبل سٹیٹ ہیں. ایز اے رسپانسبل سٹیٹ آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غلطی یہ کر رہے ہیں، ہم غیر کی جنگ میں دوبارہ سے پڑھنے لگے. ہم نے 90,000 شہادتیں پہلے اٹھائیں. فوجی ہمارے شہید ہوں، لوگ ہمارے مارے جائیں، اور پھر بھی یہ غیر کی جنگ. دیکھیں نا یہی وہ بیانیہ ہے جو کہ انفارچونیٹلی کچھ جماعتوں نے کریٹ کیا. نہیں یہ جماعتوں کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم اوورآل چیز کو ریویو ہی نہیں کر رہے. دیکھیں پالیسی بنانی کس نے ہوتی ہے؟ پالیسی بنانی ہوتی ہے سیاستدان نے. سیاستدان کون سی پالیسی بنا رہے ہیں؟ سیاستدان کا تو اپنا رویہ آمرانہ ہوا ہے. آج آپ نے مریم کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، اس میں کیا کہا ہے کہ پنجاب کی طرف جو انگلی کرے گا میں وہ انگلی توڑ دوں گی. ابھی آپ چند صاحب کا نام لے رہی تھی، پہلے ان کی انگلیاں چیک کیجئے گا. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ وہ پوری ہیں. نہیں وہ صحیح بات ہے، اس میں ہم پوچھتے ابھی، لیکن سیاستدان ٹھیک ہے. مگر مصطفیٰ صاحب آپ بتائیے کہ دہشت گردی کے اوپر جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیانیہ ایسا ہے جو کہ کنفیوز نہیں کر رہا عوام کو، یا اس کی پذیرائی جو ہے وہ اس کو بنا، یعنی دوسری طرف کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے اس کو بالکل ہی خراب کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ کسی کی جنگ ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. کیا یہ بیانیہ درست بیانیہ ہے؟ تحریک انصاف کے ساتھ میں ایک اتحاد میں موجود ہوں، ان کے رفیق بھی ہیں، ان کے ہمدرد بھی ہیں جو سیاسی زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. لیکن یہ طالبان کے حوالے سے میری جو اپنی ذاتی رائے ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ مختلف اس تناظر میں ہے کہ ہماری اوورآل جو پالیسی ہے طالبان کے حوالے سے وہ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہی. ایک زمانہ تھا کہ جس میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے رہے، میں بھی ان میں شامل تھا، بہت نحیف سی آواز تھی کہ یہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو. بالکل درست بات ہے. کوئی ایسی پریس ریلیز نہیں تھی جو ٹی ٹی پی نے جاری کی ہو کہ جس میں انہوں نے تحریک طالبان افغانستان جو ہے
کہ اس کی انہوں نے بیعت نہ کی ہو یا اس کا اوپر لیٹر پیڈ پہ ان کا وہ لکھا ہوا وہ نہ موجود ہو. لیکن ہمارے ہاں پورے ملک کے اندر ایک عمومی خیال یہی رہا کہ نہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت کابل فال ہوا تو کیا مسلم لیگ نون، کیا باقی دیگر سیاسی جماعتیں، تحریک انصاف، سب نے اس کو ویلکم کیا. خواجہ آصف صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ نکال کر دیکھیں اس وقت کی. اور اس وقت میں ان چند لوگوں میں شامل تھا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اچھا اومن نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. ایگزیکٹلی کابل کے فال ہونے کے 3 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں پر جو ٹی ٹی پی کے قید تھے جیلوں سے رہا ہوئے، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. اور پھر اس کے بعد جو دہشت گردی کا ایک سلسلہ پاکستان کے اندر تھم چکا تھا پھر وہ دوبارہ شروع ہو گیا. یہ سال جو جا رہا ہے یا اس سے جو پچھلا سال جو گزرا 2013 کے بعد سے، یہ دونوں سال دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ایک بڑے وقفے کے بعد اسی طرح ہوئے جس طرح 2013 میں ہو رہے تھے. ہزاروں کے ہمارے حساب سے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے، سیولینز شہید ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایک پالیسی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی دوسری پالیسی اختیار کر لیتے ہیں. ہم نے اس مسئلے کا حل تو نکالنا ہے. اور جہاں تک آپریشنز کا تعلق ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ مقامی آبادی کو آن بورڈ لیں. مقامی آبادی ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. وہ امن پاسون کے نام سے ایک تحریک وہاں پر شروع ہے خیبر پختونخوا میں، اور لاکھوں کے حساب سے وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں. ایک عام آدمی کی ابھی پچھلے دنوں، آج سے 4-5 دن پہلے مٹا میں، سوات میں بہت بڑا عوامی اجتماع تھا جس میں وہ دہشت گردی اور طالبان کے خلاف کھل کر بولے. اور اس میں ایک عام آدمی کی مجھے گفتگو بڑی پسند آئی. نہ جانے کون صاحب تھے، لیکن طالبان کو کہہ رہے تھے تم ہمیں آ کے نہیں سکھا سکتے کہ اسلام کیا ہے، ہم تمہیں اپنے بیچ میں نہیں بسنے دیں گے. پبلک بھی کلیئر ہے. ایشو جو ہے وہ صرف اس وقت کریڈیبلٹی کا ہے، اور کریڈیبلٹی کے لیے مقامی لوگوں کو انگیج کریں. ہم نے اس کا حل باہر صورت نکالنا ہے. بالکل. اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، اب یہ خبریں بھی بڑے اور مستند خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس وقت وہاں پر جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں ٹی ٹی پی کے علاوہ، القاعدہ کے وہاں پر کیمپس کھل چکے ہیں، داعش وہاں پر موجود ہے، ETMI جس کے حوالے سے چین کے بہت تحفظات ہیں وہ وہاں پر ری گروپ کر رہی ہے. اور دنیا جہان کے جو دہشت گرد تھے وہ واپس وہاں پر پہنچ کر ان کا ایک اجتماع، اور میں نے تو جو فگر سنی، میں وہ فگر کوٹ نہیں کروں گا لیکن بہت مستند آدمی سے وہ فگر سنی، میں حیران رہ گیا کہ کتنی. تو یہ، اور ریجن کے آپ باقی ممالک بھی دیکھیے کہ اس وقت چین بھی نالاں ہے، بالکل پاکستان بھی نالاں ہے، ایران بھی نالاں ہے، ازبکستان، تاجکستان، کہ افغانستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ دہشت گردی جو وہاں سے صرف اب پاکستان تو فیس کر رہا تھا، بالکل اب وہاں سے وہ باقی ممالک کی طرف جانے لگی ہے. بالکل. اور یہ سب کے لیے چیلنج ہے. یہ امریکہ اسی لیے بگرام ایئر بیس پہ آنے کی بات کر رہا ہے. خرم صاحب، اس میں ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ ان کو ووٹ ملا ہوا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں بار بار اور تواتر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی بیانیہ نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ کاؤنٹر نیریٹو اینٹی ٹیررزم، یعنی کہ دہشت گردوں کے خلاف کیا دے رہے ہیں، وہ کہاں ہے؟ دیکھیے جی، بیانیہ تو بڑا واضح ہے. جب ہم نے کہا ہے، ریاست نے کہا ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے، بلوچستان میں جو لوگ ایکٹ کر رہے ہیں، جو کے پی میں ایکٹ کر رہے ہیں، فتنۃ الخوارج ہیں، اور ہم نے اس فتنے کا خاتمہ کرنا ہے. اس میں بڑی واضح کلیئرٹی ہے. اور میرے بھائی مصطفیٰ نے جو بات کی ہے کہ مقامی لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، اب مقامی لوگوں کی نمائندگی کا دعویٰ تو تحریک انصاف کر رہی ہے کہ دیکھیں جی ہمیں انہوں نے الیکٹ کیا ہے. اور بلوچستان کے برعکس یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کوئی حقوق مانگ رہے ہیں، یا یہ کوئی امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یا یہ کوئی اسلامی جہاد کر رہے ہیں. یہ اب سارے پردے ہٹ چکے ہیں.
لیکن جو اس مقامی لوگوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ تو سہولت کار بنے ہوئے ہیں اس وقت دہشت گردوں میں. تو اسی لیے کلیئرٹی چاہیے. ابھی کل علی امین کلیئرٹی گنڈا پور صاحب نے کہا ہے سر، علی امین گنڈا پور صاحب نے کل کہا ہے کہ 27 ستمبر کو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اگر ایک عوامی اجتماع میں یہ بات ہوتی ہے اور وہاں سے ان کو کوئی وہاں پہ اپیزمنٹ آ جاتی ہے پبلک کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کی پالیسی ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے، کاش جو بات مٹا میں رہنے والے میرے ایک بھائی نے کی کہ ہم دہشت گردوں کو اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے، یہی بات اگر تحریک انصاف بھی کر دے تو تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے. اس معاملے میں حکومت وفاق کی اور ریاست بھی بڑے کلیئر ہیں، اور یہ اگر ہماری معاونت کریں ان 12 اضلاع میں اپنی ریٹ دوبارہ قائم کریں، ان کی ریٹ ہم نے قائم کرنی ہے ان کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم افغانستان سے آنے والوں کا رستہ بھی روک سکیں، اور ان کو یہ بھی ہمیں ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہے کہ بہت سارے اضلاع میں دہشت گردوں کے سہولت کار موجود ہیں، اور وہ سہولت کار عام پاکستانیوں میں بھی ہیں، لیکن بہت سارے جو وہاں جرائم پیشہ مافیا لوگ ہیں وہ موجود ہیں جو ان کی سہولت کاری کرتے ہیں. تو ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس افریط سے نمٹنا ہے جو پاکستان کی آنے والی خوشحالی اور ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اور یہی جو پرائیورٹائزیشن کرنی ہے نا جی، تو اگر آپ نے ترجیحات کا تعین کرنا ہے تو یہ سب سے پہلی ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں وہ دور کرنی ہے، اور ان میں جو بہت بڑی ایک جو اسٹرکچرل ریفارم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اکانومی کا، لیکن جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے، وہ یہ دہشت گردی ہے. میں بریک لیتی ہوں. میرا ان سے صرف ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جب یہ دعویٰ کرتے ہیں عوامی مقبولیت کا، تو صرف ووٹ کے ساتھ مقبولیت کا میڈل نہیں آتا، حاکمیت کی ذمہ داری بھی آتی ہے جو یہ لینے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اب اس کا جواب نیاز صاحب سے ہم لیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک ہے. اندرونی محاذ جو ہے وہ سب سے اہم ہے. بیرونی جتنی مرضی کامیابیاں آپ حاصل کریں، اندرونی محاذ پہ آپ نے کیسے قابو پانا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہے لیکن بیرسٹر نیاز صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وکلا تحریک اب شروع ہو سکتی ہے، جس میں آج کنونشن میں مصطفیٰ صاحب بھی تھے، تو یہ بھی کوئی موومنٹ کی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، ایک ایکسپیکٹیشن تو ساروں کی ہوگی، مگر دیکھیں خالی وکلا نے تو بیڑا نہیں اس ملک کا اٹھایا ہوا نا. دیکھیں پچھلی بھی موومنٹ چلی تو اس میں سول سوسائٹی بھی نکلی، ہر سیگمنٹ نے کنٹریبیوٹ کیا. انڈیجنس موومنٹ اگر بنانی ہے تو وکلا کو بھی ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو اپروچ کرنا پڑے گا. اور جس چیز کے لیے آج وکلا کھڑے ہیں، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم اب ان کی بقا کی جنگ ہے، پروفیشنلی بھی اور اوور آل بھی رول آف لا. تو کیا ایسے حالات بن گئے ہیں آپ کو کہ سول سوسائٹی نکل آئے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور جوڈیشل موومنٹ جیسی کوئی موومنٹ بنے؟ جہاں پر ججز نکالے جا رہے ہوں، جہاں پر وہ خود انصاف کے متلاشی بن کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں، جہانگیری صاحب کا آج روسٹرم کے اوپر کراچی کی عدالت میں جسٹس کے آغا میں پیش ہو کر وہاں پر یہ کہنا کہ میں اللہ اور نبی کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری ڈگری ٹھیک ہے، اور صرف میرے سے شکایت یہ ہے کہ میں فیصلے مرضی کے نہیں دے رہا تھا. تو اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ تو وکلا کے اندر اس چیز کے اوپر مکمل کلیئرٹی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ ججز کو نکالنا، عدلیہ کی آزادی، اب فکس تو ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی آپ کی جو پٹیشن جی فکس ہو گئی ہے، اور ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ یہ آئینی بینچ سن ہی نہیں سکتا. اچھا خرم صاحب، وائنڈ اپ آپ کیجئے. اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے حکومت مضبوط قدموں پہ ہے؟ جی، حکومت کو اس وقت پارلیمان میں کوئی چیلنج نہیں ہے، اور اس وقت جو الحمدللہ تمام تر جو تباہی ہوئی سیلاب میں ہمارے
लाखों पाकिस्तानी मुतासर हुए, लेकिन जिस किस्म की इन्फ्लेशन की फोरकास्ट की जा रही थी वो भी हमें होती हुई नजर नहीं आ रही, फूड इन्फ्लेशन की। तो मामलात जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम है, और जो पाकिस्तान में जमहूरियत की जद्दोजहद है वो बड़ी अच्छी बात है, वो जारी रहनी चाहिए। लेकिन ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इस पे दोबारा हमें देखना है कि क्या अगर पार्लियामान का जजों की तकर्री में रोल बढ़ता है तो क्या ये बेहतर है या खराब तर है। ये कह देना कि पार्लियामान की जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है हम उसको नहीं मानते, ये खुद मुख्तारी के खिलाफ। सही, अच्छा अब इसके ऊपर नहीं, तो बहुत बात हो वो ना सकती है। करें, लेकिन इसमें बहुत बहस हो सकती है कि क्या जब और होगी आने वाले दिनों में, खुर्रम साहब, होगी आने वाले दिनों में। जो गोल्डन पीरियड था 2010 से 2010 से 25 का, क्या वो जो सुनहरा दौर था वो पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए कोई अच्छा दौर था? मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी आने वाले दिनों में बहुत होगा और इसके लिए चीज़ें ज़ाहिर है कि अपोजिशन अपनी तैयारी में है। हुकूमत कहती है कि वो मजबूत सफ़ों पे है, मजबूत कदमों पे है। क्या ये वाकई अपोजिशन इसको एक कामयाब तहरीक में बदल सकती है? आने वाले दिन बताएंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।